के बाद की 100 बातें। जब मोमिन बंदे का मौत का वक्त आता है तो उसकी तरफ आसमान से बहुत सारे फरिश्ते उतरते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं और वो आकर दूर दूर तक बैठ जाते हैं जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है। ये फरिश्ते अपने साथ जन्नती कफन लाते हैं और जन्नत की खुशबू लाते हैं। उसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं और मरने वाले के सर के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की तरफ निकल कर चल। इस तरह उसकी रूह बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को लेकर दूसरे फरिश्तों के हाथ में दे देते हैं। वो फरिश्ते उसे लेकर जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। फरिश्ते उसकी रूह को आसमान की तरफ चढ़ते हैं और आसमान पे जिस फरिश्तों की जमात पे उनका गुज़र होता है तो वो कहते हैं, कितनी अच्छी रूह है, कितनी पाकीज़ा रूह है, और उससे अच्छे से अच्छा नाम लेते हैं। फरिश्ते आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं तो फरिश्ते दरवाज़ा खोल देते हैं और उस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता कि 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि बंदे का नाम किताब इल्लीन में लिख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन से ही पैदा किया है और उसी में उसको लौटा दूंगा और उसी से उसको दोबारा निकालूंगा। फिर फरिश्ते उसकी रूह को लाकर उसके जिस्म में लौटा देते हैं। 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सवाल जवाब शुरू होता है। जब बंदा फरिश्तों के सवाल के सही जवाब दे देता है तो एक आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसकी तरफ जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है और उसकी कब्र को दूर दूर तक फैला देते हैं। फिर उसके बाद उसके पास एक खूबसूरत और बेहतरीन लिबास वाला एक शख्स आता है और आकर कहता है कि खुशी की बसारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे दुनिया में वादा किया जाता था। वो कहता है, तुम कौन हो? वाकई तुम्हारा चेहरा कहने के लायक है और इसी लायक है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है कि मैं तेरा अच्छा अमल हूँ। उसके बाद वो खुशी में कहता है, ए रब क़यामत कायम फरमा, ए रब क़यामत कायम फरमा। जब बुरे इंसान की मौत का वक्त आता है तो काले चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और उसके पास आकर दूर तक बैठ जाते हैं। वो अपने साथ बदबूदार टाट लाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और आकर उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर उससे कहते हैं, खबीस जान, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ निकल। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर उसकी रूह जिस्म में इधर उधर भागी फिरती है। उसकी रूह जिस्म से इस तरह निकालते हैं जिस तरह भीगा हुआ ऊन कांटेदार दरख्त पर लिपटा हो और उसे ज़ोर से खींचा जाए। फिर उसकी रूह मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने हाथ में लेकर दूसरे फरिश्तों को दे देते हैं और फरिश्ते उसकी रूह को टाटों में लपेट देते हैं और उन टाटों से ऐसी बदबू आती है जैसी मुर्दा सड़ी लाश से आती है। फरिश्ते उसकी रूह को आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों की जिस जमात से गुज़रते हैं वो कहते हैं, ये कौन बुरी रूह है, और उसे बुरे से बुरा नाम से पुकारते हैं। उसे लेकर आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका नाम किताब सिज्जीन में लिख दो जो सबसे नीचे ज़मीन में है। चुनांचे उसकी रूह वहीं से फेंक दी जाती है। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाते हैं और सवाल जवाब शुरू करते हैं। जब ये फरिश्तों के सवाल के जवाब नहीं दे पाता तो आसमान से एक मनादी आवाज़ देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और उसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो और उसकी कब्र को तंग कर दो। फिर उसके पास एक शख्स आता है जो बहुत बदसूरत और बुरे कपड़े पहने हुए होता है। उसके जिस्म से बुरी बदबू आती है। वो शख्स उससे कहता है कि मुसीबत की खबर सुन ले, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है, तू कौन है? वाकई तेरा चेहरा इसी लायक है कि तू बुरी खबर सुनाए।
وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے اے رب قیامت قائم نہ کر، اے رب قیامت قائم نہ کر۔ جب مومن کو قبر میں دفنا دیتے ہیں تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب قبر میں مومن بندے کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میرا نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا، وقت پر پڑھتا تھا۔ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں، یعنی جو ہم سے پہلے جو فوت ہو چکے ہیں۔ اگر تمہارا نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو اسی پر موت دیجیے، اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قریب ہونے کا سبب ہو جائے۔ جب قبر میں منکر نکیر فرشتے آتے ہیں تو ان کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کان میں بھلی معلوم ہوتی ہے، اور جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ مومن کو قبر کا دبانا ایسا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی ماں دھیرے دھیرے اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے تو وہ اس سے آرام و راحت پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے لیے آسمان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن بندہ مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ جب مومن بندہ مر جاتا ہے تو اس کے مرنے سے قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، لہٰذا قبرستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ حضرت عطا الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا کہ تیری اولاد کے استغفار کرنے کی بدولت تجھے یہ ملی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت اپنی قبر میں ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسا کوئی ڈوبتا ہوا انسان محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اسے بچانے آئے۔ قبر میں میت دوسروں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، استغفار کرے اور ہمارے لیے پڑھ کے بخشے۔ وہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب کوئی قبرستان سے گزرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ مجھ پر ایصال ثواب کر دے، اور جب کوئی اسے پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اسے ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو دعا محبوب ہوتی ہے۔ بے شک زمین والوں کی دعا اللہ قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ جب نیک بندہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں اور روح کو نہ نکالیں؟ وہ کہتا ہے کیوں مجھے غموں اور فکروں کی جگہ چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں رہتا یہاں، اب مجھے بس اللہ کے پاس لے چلو۔ موت کے وقت مومن بندے کے پاس فرشتے آ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں جانے سے ڈرو نہیں، لہٰذا اس کا خوف جاتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید قتل ہونے کی تکلیف بس اتنی ہی محسوس کرتا ہے جیسے تم چینٹی کے کاٹنے پر محسوس کرتے ہو۔ جس طرح مومنین اور صالحین کو قبر میں آرام ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ قبر میں آرام سے رہنا ہوتا ہے، اسی طرح کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ قبر میں کافر پر 99 اسلحے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں، اور ان کے زہر کا عالم یہ ہے اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونکار مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ جب قبر میں کافر فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا
تو حکم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کے کپڑے پہنا دو اور اس کی طرف دوزخ کا دروازہ کھول دو اور اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ اس کی قبر کو اتنا زیادہ تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے اوپر عذاب دینے والا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، وہ ہتھوڑا اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی بن جائے۔ انسان اگر قبر کا عذاب آنکھوں سے دیکھ لے یا کانوں سے سن لے وہ ضرور بے ہوش ہو جائے گا اور وہ ہنسنا بھول جائے گا۔ یہ جو قبریں اوپر سے ایک جیسی دکھتی ہیں یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی قبر میں عذاب دینے والے فرشتے اسے عذاب دے رہے ہوتے ہیں تو کسی کی قبر میں بندہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کی قبر میں آگ بھری ہوتی ہے تو کسی کی قبر میں جنت کے پھول بچھے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بہت زیادہ بھیانک آواز تھی۔ اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ یہ اس سے بچ سکتے تھے۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کے پیٹ کے مرض نے قتل کیا اس کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں جو بھی موت کا سبب بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرض کی حالت میں مرا وہ شہید مرا، یا فرمایا وہ قبر کے فتنے سے بچا دیا جائے گا اور صبح شام اسے جنت کا رزق ملتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو صبح شام اس کے سامنے جنت پیش کی جاتی ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو صبح شام اس کے سامنے دوزخ پیش کی جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ دکھا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے۔ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو گرتے گرتے جہنم کی تہہ تک جانے تک 70 سال لگ جائیں گے، اتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، بلکہ اس کو سب سے کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ جس طرح دیواروں میں کیلیں گاڑی جاتی ہیں اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کر کے چن لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردن والے اونٹ کے برابر سانپ ہیں جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک بار ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوجش محسوس کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا
اور بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے کھچروں کی طرح بچھو ہیں، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوجش محسوس کرتا رہے گا۔ دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دوزخ میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائیں، بلکہ یہاں بے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہو گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے اور دوزخ سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا تو دوزخ اور جنت کے درمیان میڑھے کی صورت میں موت لائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنتیوں، اب تمہیں موت نہ آئے گی، اور اے دوزخیوں، اب تمہیں موت نہ آئے گی۔ اس اعلان کو سنتے ہی اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کا رنج اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزخ کہتا جائے گا کہ کیا اور بھی ہیں، اور جب سب دوزخی داخل ہو جائیں گے جب بھی نہ بھرے گا، حتیٰ کہ رب العزت اس پر اپنا قدم شریف رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گا اور یوں عرض کرے گا، بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتا ہوں۔ دنیا میں دستور ہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہو جاتی ہے، مگر دوزخیوں کے عذاب کے بارے میں ارشاد ہے، دوزخیوں سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا کہ تم کرتے تھے ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ طاقت دے گا اور نہ ہی بھوک کو دور کرے گا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ان کافروں کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں اور آگ کا ڈھیر اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے ہوئے نہ بتائی بلکہ اس کو چھپا لیا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو پاک صاف ہوجوں سے پلاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا، اور ارشاد فرمایا کہ ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں ہوگا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنا دی جائے گی جو اس کو دوزخ میں عذاب دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سونے چاندی کے برتن میں یا کسی ایسے برتن میں کچھ کھایا یا پیا جس میں سونے یا چاندی کا کوئی حصہ ہو تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی تو وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ چڑھتا اور گرتا رہے گا۔ یہ کافر کے متعلق ہے۔ مسلمان خودکشی کرنے والا خودکشی کی سزا پوری کر لینے کے بعد دوسرے گنہگار مسلمانوں کی طرح جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو دوزخی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کی چیز سے خودکشی کر لی تو اس کی وہ لوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی، جس کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں اپنے پیٹ میں گھماتا رہے گا۔ جس کھولتے پانی میں دوزخی ڈالے جائیں گے اس کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گنہگار کے بال پکڑ کر اسے پانی میں گوتا دیا جائے گا تو اس کا تمام گوشت گل کر گر جائے گا اور ہڈیوں کے ڈھانچے اور آنکھوں کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسہ والے دیکھے، اور دوزخ میں نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اے لوگوں، روو اور نہ رو سکو تو رونے کی صورت بنا لو، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے
کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں سی بنا دیں گے، روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا، جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ آنسو اور خون کی اتنی کثرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی ران بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبی چوڑی ہوگی، جتنی دور مدینہ سے ربضہ گاؤں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی چوڑی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض شخص دوزخ کے پورے ایک کونے کو بھر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے، اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا، یا اللہ سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کیا، جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے تب سے میکائیل نہیں ہنسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو تم ضرور کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا، میں نے جنت اور دوزخ دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکان سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت ہی نہیں ملتی جس حال میں میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی بیچارہ جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، اگر جہنم سے اتنا ڈرے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو کہ وہ اپنا کیا بھگت رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز سے مردہ اپنے گھر میں تکلیف پاتا تھا اس سے اپنی قبر میں بھی تکلیف پاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے ایک میت کی برائی کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، جب میت کا ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ ذکر کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی خوبیوں کا ذکر کرو اور ان کی برائیوں سے اپنی زبان کو بند کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میت کا تذکرہ نہ کرو مگر بھلائی کے ساتھ، اگر وہ جنتی ہے تو تم گنہگار ہوگے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا، قبر سے اتر جا، میت کو تکلیف نہ دے تاکہ وہ بھی تجھ کو تکلیف پہنچائے، یعنی بد دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے حج کرے تو اللہ تعالیٰ حج کرنے والے کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور ان دونوں کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے بغیر کمی کے۔ اللہ تعالیٰ نے روح سے اچھی اور پاکیزہ کوئی شے نہیں بنائی۔ جب تک روح بدن میں رہتی ہے بدن تر و تازہ رہتا ہے، اور جب روح کو نکال لیتے ہیں تو بدن سڑ گل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سڑ گل جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی وہ نہیں سڑتی، قیامت کے دن اس سے تمام بدن درست کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے
کہ قیامت کے دن میدان محشر میں مؤذن کی گردن سب سے بلند رہے گی اور قبر میں اس کا بدن محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے کبھی گناہ نہیں کیا زمین اس کا گوشت نہیں کھا سکتی۔ جس نے کسی کو تکلیف نہیں دی تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کی قبر سے تکلیف کو دور کر دوں گا۔